अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जोला पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान से प्रोग्राम अहवाल गिलगित बल्तिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद इसालिम। नाजरीन, अहवाल गिलगित बल्तिस्तान में हम गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल और वसाइल के हवाले से बात करते हैं। और वफाक ने अपना बजट पेश किया है और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत की बारी है कि वो भी अपना बजट पेश करें। यकीनन माजी में वफाक में पीटीआई की हुकूमत थी, लेकिन अब पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की हुकूमत है और गिलगित बल्तिस्तान में बदस्तूर पीटीआई की हुकूमत है। और वफाक में जब बजट पेश हुआ तो गिलगित बल्तिस्तान के बजट और गंदम सब्सिडी के हवाले से सूबाई हुकूमत ने तशवीश का इजहार किया और ये इस तरह की तशवीश तमाम स्टेक होल्डर्स इसका इजहार कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जावेद अली मनवा साहब सूबाई वज़ीर ख़जाना मेरे साथ मौजूद हैं। सर, मैं शो में आपको वेलकम कहता हूँ। यकीनन माजी में आपने जो बजट पेश किया, अब भी आपने बजट पेश करना है, तो आप क्या देखते हैं कि वफाक में आप पीटीआई की हुकूमत न रही तो आपको किस तरह के चैलेंजेस का सामना है? और गिलगित बल्तिस्तान चूँकि मुल्क का आज भी दूर अफ्तार और पसमानदा सूबा है, तो यहाँ के लोगों के अंदर जो पाई जाने वाली एहसास महरूमी और खुसूसन जो अवामी जो मफाद आमा के जो मनसूबे थे, वो किस हद तक मुतासिर होने के अंदेशे मौजूद हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, आपने खुद ही अपने सवाल में काफ़ी जवाबात दे दिए कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पाकिस्तान का दूर अफ्तादा इलाका है और डेवलपमेंट और नॉन डेवलपमेंट की मद के अंदर जिस तरह से फेडरल की ग्रांट से हम गुजारा करते थे और फेडरल के अंदर जो पीडीएम और इत्तेहादी जमातों की जो हुकूमत है उसने सीधे सीधे शब खून मारा है जी गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर। डेवलपमेंट साइड के ऊपर पीएसडीपी हो या यहाँ की मकामी एडीपी हो, उसके ऊपर 50% का, और रिकरिंग साइड के ऊपर जो कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल कम अज़ कम 25-30% इजाफे की हमने डिमांड की थी, उस पे भी उन्होंने बड़ी मुश्किल से, पहले तो उन्होंने उसके ऊपर भी कट लगाया था और सबसे बढ़कर जो गंदम सब्सिडी थी वो 70 की दिहाई से यहाँ मिल रही थी, उसके ऊपर भी कट लगा था। वो कदरे उन्होंने वापस कर दी है। 7 जून को उन्होंने दोबारा जो इंडिकेटिव बजट सीलिंग हमें दी है। बाकी रही बात जहाँ तरक्याती अमल की, तो वो तो जमूद का शिकार हो जाएगा और गिलगित बल्तिस्तान जो है वो हकीकी मानों में दूर अफ्तादा और पत्थर के दौर में जो है वो जाने की का खदशा है। अगर तो वफाकी हुकूमत ने होश के नाखून ना लिए और डेवलपमेंट साइड के ऊपर जिस तरह से इन्होंने कट लगाया है, इसको रिवर्स करे, इसके ऊपर अपना जो डिसीजन है वो रिव्यू करे, उसको कंसीडर करें। अदरवाइज इस इलाके को, इस जन्नत नज़ीर इलाके को जहाँ पे बहुत सारा पोटेंशियल है, इसको दोबारा से पत्थर के दौर में भेजने की साजिश समझी जाएगी हमारी तरफ से। अच्छा सर, चूंकि महंगाई में कई गुना ज़्यादा इजाफा हुआ, यकीनन आपके दौर हुकूमत में भी महंगाई थी, अब थोड़ी सी और मजीद इजाफा हुआ है, तो इससे तमाम स्टेक होल्डर्स के अंदर बहुत सारी बेचैनी है। तो आप क्या समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान में होटल इंडस्ट्री समेत टूरिज़्म का वो फ्लो हमें नज़र नहीं आ रहा है? अब लोग चूंकि बड़ी मुश्किल से रोटी पूरी उनके लिए नहीं हो रही, तो ऐसे में वो सैर व तफरीह वाला वो सिस्टम जो है वो ख्वाब बन कर रह गया है। तो इस तरह के जो मिलते जुलते जो मसाइल हैं, जिससे गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की में रुकावट पैदा होने के इम्कानात बढ़ गए हैं, तो ऐसे में आप अभी बजट भी पेश करने जा रहे हैं, तो ऐसा क्या कुछ आप अपने गरीब जो आवाम है या जो आपके मुलाजमीन हैं या जो बाकी जो करने के काम है, उस हवाले से आपके क्या इरादे और अज़ाइम हैं? देखें जी, जहाँ तक महंगाई की बात है, वो पूरे मुल्क के अंदर जिस तरह से नालायक नाअहल जो टोला आया हुआ है और जिस रेशो से महंगाई पिछले 1 डेढ़ 2 महीने में बढ़ी है, उसके बाद तो यकीनन लेजर का या तायुश का किसी भी इंसान के लिए पाकिस्तान में इस वक्त सोचना वो जो है वो महाल बन गया है। अब ज़रूरियात के ऊपर, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, उनके ऊपर ही गुजारा करना मुश्किल हो जाता है। और फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जहाँ पे हम वफाक से और बाकी मुल्क से दूर हैं, जहाँ के पोटेंशियल को अब तक हम सही तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सके हैं, और उस पोटेंशियल को इस्तेमाल करने के लिए जो पेशकदमी थी, उस पेशकदमी के अंदर यकीनन एक पैकेज रोल आउट होने जा रहा था, उस पे जिस तरह से फेडरल ने कट लगाया है, तो इन तमाम चीज़ों को कंसोलिडेट करके अगर हम देखते हैं जी कि हम आवाम को गिलगित बल्तिस्तान की टेरिटरी के अंदर इस बजट में क्या मतलब रिलीफ दे सकते हैं, तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि फेडरल की मेहरबानियाँ और फेडरल की नाइंसाफ़ियाँ, फेडरल ने जिस तरह से पंजे गाड़े हैं, इसके बाद तो आवाम को रिलीफ देने का तो मैं सिर्फ कोशिश कर सकते हैं। अदरवाइज़ अभी भी टाइम है, चूँकि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सिंगल लाइन ग्रांट के ऊपर है। अपने डिसीजंस को फेडरल जो है वो रिविज़िट करे ना। गिलगित बल्तिस्तान का बजट हुजम को इतना ज़्यादा है कि हमारे जो फेडरल ट्रेजरी है उसको कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। वहाँ का एक फ़ैसला अगर रिवर्स होता है और यहाँ पे अपने जो लाइंस थी, जो हमारी डिमांड्स थी,
اس کے مطابق ڈیولپمنٹ اور ریکرنگ بجٹ دے دیا جاتا ہے، تو ان تمام مہنگائی کے پہاڑ کے باوجود ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کو کسی قدر بہتر، باقی ماندہ پاکستان سے بہتر ریلیف دینے کی پوزیشن میں آ جائیں گے۔ ادروائز جس طرح سے یہاں کٹ لگا ہے، اس کے بعد تو جو ہمارا امپلائی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچر ہے وہی میٹ ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے ہوتا ہے کہ جتنا ہمارا ایریا ہے، گلگت بلتستان کا ٹوٹل رقبہ ہے، اس کے اندر جس طرح سے ہم ڈیزاسٹر پرون ہمارا جغرافیہ ہے، اس کے اندر کل کو خدا نخواستہ کسی کلیمٹی، کسی کیٹاسٹرافی سے نمٹنے کے لیے ہماری جو معاشی صلاحیت ہے وہ مطلب اس طرح سے بہتر رہتی ہوئی مجھے نظر نہیں آ رہی۔ اچھا سر، آپ موجودہ پی ڈی ایم یا اتحادی جماعتوں کی حکومت سے تو آپ گلے شکوے کرتے ہیں، غم و غصے کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن آپ کی اپنی جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی وفاق میں، تب بھی تو آپ کو بجٹ پورا نہیں ملا، کٹ لگتا رہا، آپ کے تمام تر کام جو ہے وہ ڈسٹرب ہوتے رہے، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ہماری جہاں تک جب تک پی ٹی آئی کی حکومت تھی 11 اپریل تک، اس وقت تک ہمارے جو ریلیزز ہیں ڈیولپمنٹ، نان ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر کمپلیٹ ریلیزز ہوئے ہیں، اور ڈیولپمنٹ سائٹ کے اوپر پی ایس ڈی پی کے چیپٹر کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں چونکہ آپ نے جو نئے پروجیکٹس تھے اس میں انڈیپینڈنٹ جو آپ کی پی ڈیز ہیں، پروجیکٹ ڈائریکٹریٹس آپ نے اسٹیبلش کرنے ہوتے ہیں، اس میں یقیناً تھوڑا ٹائم لگتا ہے۔ آپ کی بات اپنی جگہ کسی حد تک ٹھیک ہے کہ ہماری طرف سے بھی سستی، کمی، کوتاہی ہوئی ہے، لیکن جہاں تک آپ نے بات کی کہ پی ٹی آئی کی حکومت کے اندر کٹس لگتے رہیں، میں اس میں ایک چیز بتاؤں کہ گلگت بلتستان جب بھی کسی احسن اقدام کی طرف جاتا ہے، اب مثال کے طور پہ احسن اقدام اس میں یہ ہے کہ جس طرح ہمارا ریکرنگ بجٹ فیڈرل فائنانس سے ڈائریکٹ گلگت بلتستان فائنانس آتا ہے، بالکل اسی طرح خان صاحب نے ہماری ریکویسٹ کے اوپر، ریکوزیشن کے اوپر، ڈیولپمنٹ سائٹ کا جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو بھی ڈائریکٹ فیڈرل فائنانس سے جو ہمارا گلگت بلتستان فائنانس کی طرف منتقل کرنے کے ڈائریکٹیوز ایشو کیے ہوئے تھے، اور بیچ میں جو ہماری کورسپونڈنگ منسٹری ہے جس نے اب تک انگیج کیا ہوا تھا، اس کے افسر شاہی نے اپنے پنجے گاڑے۔ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، ہماری طرف سے بھی ٹائملی چیزوں کو مینج نہیں کیا گیا، لیکن اس میں زیادہ رول جو ہے وہ فیڈرل کے اندر جو ہماری کشمیر افیئرز کی منسٹری ہے، جس نے اپنی ہجیمنی گلگت بلتستان کے اوپر برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے پوری کوشش کی۔ اس کے اندر جو افسر شاہی ہے کشمیر افیئرز کی، وہ آج بھی اس کوشش میں ہے کہ ڈیولپمنٹ کا جتنا بھی ایکسپینڈیچر وہاں سے ریلیز ہوتا ہے، اس ریلیز کو اٹ شوڈ بی راؤٹڈ تھرو کشمیر افیئرز۔ تو دیر سویر جو ہوئی، بنیادی طور پہ اس کی وجہ یہ ہے۔ آپ ڈلیوری میں ناکام رہے ہیں، آپ کے مختلف وزارتوں کی اگر ہم بات کریں، مختلف ڈپارٹمنٹس کی اگر بات کریں تو لوگ بزی ڈو نتھنگ، اچیومنٹس کچھ بھی نہیں ہے، اخراجات بے تحاشا ہو رہے ہیں، تنخواہوں کی مد میں آن جان، کھان پین اور مختلف چیزوں میں۔ لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ سردیوں میں ماضی میں لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اب گرمیوں میں لوڈ شیڈنگ ہو گئی، تو آپ اپنے حکومتی اس نظام کے اندر جو خامیاں، کمی، کوتاہیاں ہیں، وہ آپ لوگ دور کرو گے یا وہی پریکٹسز جاری رہیں گی؟ دیکھیں جی، حکومت کے اندر بھی اس میں اس دن ہم نے اپنے پریس کانفرنس میں بھی بتایا کہ ہمارے اس نظام کے اندر یہ جو ہماری موجودہ حکومت ہے، اس کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے اوپر بولیں۔ اس بنیاد کے اوپر میڈیا میں یہ چیزیں بھی رپورٹ ہوئیں کہ ہماری شاید کہیں دھڑے بندی ہے، گروپ بندی ہے۔ بنیادی طور پہ پبلک سروس ڈیلیوری اور عوام کو جو سہولیات ہم دے سکتے ہیں، ان کو وہ سہولیات دلوانے کے حوالے سے ہمارے اندر بھی اختلاف رائے پایا گیا۔ اب اس اختلاف رائے میں جب ہم نے آواز اٹھائی اور اس کے بعد ہم نے کوشش کی کہ یار ہم کوئی سیٹ میکنزم طے کریں، کوئی منیمم سٹینڈرڈز طے کریں کہ ایگزیکیوٹنگ ڈپارٹمنٹ سے ہم نے کیسے کام لینا ہے، تو اس کے اوپر ایک پیش رفت ابھی ہماری طرف آپس میں بھی ہوئی ہے کہ ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے ریکویسٹ بھی کی ہے چیف منسٹر صاحب سے کہ جو گورننس اینڈ سروس ڈیلیوری کے اوپر ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہم تشکیل دیتے ہیں، اور اس کا بیڑا بھی ہم 4-5 منسٹرز نے ان سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ اس کا بیڑا ہم اٹھاتے ہیں۔ تو اب امید رکھ سکتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اگر یہ چیزیں اس طرف جاتی ہیں، اور ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے نہیں کترائیں گے بالکل، کہ جو کمیاں، کوتاہیاں ہیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے، اور اس میں بہتری کے لیے یقیناً میڈیا سٹیک ہولڈر ہیں، ان سے آراء لینی چاہیے، جتنے ہمارے ملٹیپل سٹیک ہولڈرز ہیں، جن سے جہاں کنٹریبیوٹ کروایا جا سکتا ہے
ان کو کروایا جائے۔ جی ناظرین، ہم نے صوبائی حکومت کی ایک اہم وزارت خزانہ کے اہم ذمہ دار سربراہ صوبائی وزیر خزانہ جاوید علی منوا سے ہم نے بات کی، اور چونکہ انہوں نے حکومتی سائٹ سے اپنی صفائیاں دینے کی کوشش کی ہے، یہ صفائی کس حد تک صحیح ہے غلط ہے، اٹ از اپ ٹو یو کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنا صحیح کہا کتنا غلط کہا۔ اب ہم تھوڑا سا اسمبلی کی طرف آنے کی کوشش کریں گے کہ اسمبلی جو ہے اب تک عوامی جو الجھے ہوئے مسائل تھے ان کو اس الجھی ہوئی گتھی کو سلجھانے میں اسمبلی کس حد تک کامیاب ہو گئی ہے۔ کوشش کریں گے ڈپٹی اسپیکر یا اسپیکر دونوں میں سے کسی ایک سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ جی ناظرین، اس وقت میں سید امجد زیدی صاحب اسپیکر قانون ساز اسمبلی گلگت بلتستان کے ساتھ میں موجود ہوں۔ سر میں شو میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں۔ یقیناً گلگت بلتستان اسمبلی کا گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے بہت بڑا کردار رہا ہے، اور آپ کے دور میں بھی گلگت بلتستان میں جو ترقی کی رفتار ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے یقیناً اسمبلی کا بڑا کردار ہے اور آپ کی بڑی کاوشیں ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سر جب سے آپ اسپیکر بنے ہیں تب سے اب تک اسمبلی کے اندر کتنے اہم نکات پر بحث و مباحثے ہو گئے اور قانون سازی ہوئی، اور گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں اسمبلی کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ اس حوالے سے یہاں پر تشریف لائے اور موقع فراہم کیا۔ یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اسمبلی کا بڑا بہترین رول ہے اور رہنا بھی چاہیے، اور ہماری اسمبلی نے بڑے اچھی سمتوں میں قانون سازی بھی کی ہے، اور ہم امید کر رہے تھے کہ گلگت بلتستان کو آئینی حق دیا جائے گا، اور اسی اسمبلی سے قانون سازی بھی ہوگی، اور ساتھ ہی ہم ایک یونانیمسلی ایک قرارداد پاس کرنے کے بعد ہم سوچ رہے تھے کہ ہم آئینی حق حاصل کریں گے یہاں سے قرارداد کے ذریعے سے، اور چیئرمین پاکستان تحریک انصاف سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان نے باقاعدہ اعلان کیا تھا گلگت بلتستان کو اپنا آئینی حق دینے کے لیے، اور اس پر کام کر رہے تھے، اور بہت جلد ہم یہ حق حاصل کرنے جا رہے تھے، لیکن بدقسمتی سے امپورٹڈ گورنمنٹ آ گئی اور ہماری گورنمنٹ کو منتخب عوامی گورنمنٹ کو علیحدہ کر دیا گیا اور حکومت سے باہر کر دیا، جس کی وجہ سے تمام معاملات سبوتاج ہو گیا۔ تو بہرحال آپ کے میں سوال کی طرف آ رہا ہوں، انشاءاللہ اب بھی ہماری حکومت یہاں پر قائم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور انشاءاللہ اچھی سمتوں میں ہماری حکومت کام کر رہی ہے، اور یہ ہماری اسمبلی قانون سازی بھی کرے گی اور عوامی امنگوں کے مطابق اسمبلی کی کارروائی چلتی رہے گی۔ جی سر، اس وقت گلگت بلتستان کو جو درپیش بڑے بڑے جو مسائل ہیں، اگر آپ تینوں ریجنز کے اندر دیکھیں، گلگت ریجن کے اندر، بلتستان ریجن، دیاور ریجن کے اندر، تو جو بڑے بڑے چیلنجز اور بڑے بڑے مسائل کیا ہیں جو فوری حل طلب؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ فوری حل طلب جو میں سمجھتا ہوں، ہمارے ایک تو یہ پورے جی بی میں بجلی کے کرائسس ہے بہت زیادہ، اور اس کے علاوہ صحت کے بڑی مسائل ہیں صحت کے حوالے سے، اور تعلیمی اداروں میں اگر آپ دیکھیں تو ٹیکنیکل کالجز کی بہت ضرورت ہے۔ تو اس قسم کے معاملات بہت زیادہ ہیں، مسائل تو بہت زیادہ ہیں، لیکن خاص طور پر جن باتوں کا میں نے ذکر کیا ہے یہ بہت اہم ہے۔ جی سر، یہ جو ماضی میں جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی وفاق میں، تو یہاں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو روزگار ملنے کے حوالے سے اسمبلی کی بھی کاوشیں رہی، حکومت کی بھی رہی، تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کتنے سو یا کتنے ہزار لوگوں کو روزگار دلانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ وفاق کی طرف سے جب ہماری حکومت تھی پاکستان تحریک انصاف کی، جب مرکز میں حکومت تھی، تو اس وقت تقریباً 4000 روزگار اسامیوں کے لیے ہمیں دی گئی تھی،
اور اس پر بھرتیاں تقرریاں ہونی تھی. ابھی سننے میں آیا ہے کہ اس پر باقاعدہ ان کی لسٹیں طلب کی گئی ہیں. شاید ممکن ہے جس طرح ہمارے بجٹ پہ کٹوتی کی ہے شاید ممکن ہے کہ ان پہ بھی قدغن لگایا جائے. تو نہایت افسوس کے ساتھ ہم کہتے ہیں جب ہماری حکومت تھی گلگت بلتستان میں، جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی اور مرکز میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی، تو ہم نے تو کبھی نہ بجٹ پہ کوئی کٹوتی کی تھی، نہ ہم نے روزگار پہ کوئی اٹیک کیا تھا. لیکن بدقسمتی سے امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے، جو مرکز میں آئی ہوئی ہے، وہ ہمارے حقوق کو تلف کرنے کے پیچھے لگی ہوئی ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا نہ کریں. جس کی ہماری حکومت نے روایت نہیں ڈالی ہے، تو ان سے بھی میں یہی گزارش کروں گا کہ نہ کریں تو مناسب رہے گا. سننے میں یہ آیا ہے کہ ان کی یہ خواہش ہے کہ یہاں پہ ہمارے بجٹ پہ کٹ کریں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ اس سال جو گلگت بلتستان حکومت بجٹ پیش کرے گی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ بجٹ جو ہے موجودہ جو علاقے کی جو ڈیمانڈ ہے، جو مسائل ہیں، جو پبلک کے فلاح بہبود کے حوالے سے جو منصوبے ہیں، تو اس حوالے سے ان تمام تر جو ڈیمانڈز ہیں ان کو فل کیا جا سکے گا، یا کہ اس بجٹ کے اندر کوئی ایسی بات آپ کو نظر آتی ہے؟ جس طرح آپ کو پتہ ہے ہماری حکومت گلگت بلتستان کی حکومت ہمیشہ وفاق کے رحم و کرم پر رہی ہے. تو وفاق کے جس طرح آپ نے دیکھا وفاق نے عوام دوست بجٹ کے بجائے عوام دشمن بجٹ مرکز میں دیا ہے. تو ہم کیسے توقع کریں جو آلریڈی ہمارے بجٹ پہ کٹوتی کرنے والی مرکزی حکومت نے ہمیں مصیبت میں آلریڈی ڈال رکھا ہے. تو اب ہم کیسے توقع کریں کہ خیر انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے حد الامکان بہتر بجٹ ہو. اور ہمارے سی ایم صاحب وزیر اعلیٰ صاحب گئے ہوئے ہیں شہباز شریف سے بات کرنے کے لیے کہ ہماری بجٹ پہ کٹوتی نہ کریں. اب دیکھتے ہیں وہ کس حد تک کامیاب ہوتے ہیں، ان کی بات سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں. ان کی بات نہیں، گلگت بلتستان کے عوام کی بات ہے، قوم کی بات ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قوم سے کتنا مخلص ہیں. اور میں امید کرتا ہوں، میں توقع بھی کروں گا، میں ریکویسٹ بھی کروں گا کہ یہاں پہ جو پی ڈی ایم کے سربراہان ہیں، خاص طور پہ میں امجد ایڈوکیٹ اور حفیظ الرحمان صاحب سے میں توقع کروں گا کہ ان کو بھی چاہیے کہ اپنے لیڈر کو کہیں کہ بھائی ہماری گلگت بلتستان کے بجٹ پہ کٹوتی نہ کریں اور ہماری قوم کو مصیبت میں نہ ڈالیں، کیونکہ وہ بھی انہی کا حصہ ہے کہ وہ بھی یہاں پہ لیڈرشپ انہی کے لیے کر رہے ہیں. اچھا سر، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی، اب عام آدمی کا جینا بڑا مشکل ہو گیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہمارا، چونکہ گلگت بلتستان میں زیادہ غربت ہے، زیادہ پسماندگی ہے، تو یہ بڑھتی ہوئی جو مہنگائی ہے اس کے مطابق یہاں کے لوگوں پر کس طرح کے اثرات مرتب ہو رہے ہیں؟ میں تو یہ کہوں گا، دیکھیں ابھی آپ جو مہنگائی کا طوفان آ گیا ہے یہ تو آ ہی گیا ہے، لیکن میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں، ہم سب دعا کریں کہ یہ مزید اور زیادہ طوفان آگے نہ چلا جائے، مہنگائی کا طوفان اور نہ بڑھ جائے. یہ تو یعنی کہ غریبوں پر تو مہنگائی کا بم گرا دیا ہے. تو میں تو دعا کرتا ہوں آنے والے زمانے بہت خطرناک ہوں گے. اگر اس حکومت کا یہی رویہ رہا، یہ طریقہ رہا، تو عوام تو غریبوں کے تو منہ سے نوالے چھینے جا رہے ہیں. بہت مشکل زمانہ آ گیا ہے جی. اچھا سر، آپ کے ماضی میں چونکہ کابینہ کے اندر کافی سارے وزراء جو ہے وہ تھوڑا بہت اختلاف رائے کا شکار رہے، جس کی وجہ سے گلگت بلتستان کے مسائل اور یہاں کی تعمیر و ترقی کے حوالے سے وہ توجہ نہ ملی، توجہ ان کی منتشر ہو گئی. تو اب عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کے بعد سارے ایک پیج پر آ چکے ہیں، اور اب آئندہ کے لیے سب کی نظریں ترقی اور خوشحالی کی طرف گامزن ہوں گی. سب سے پہلے میں آپ کا اس بات پہ شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے کم از کم منحرف تو نہیں کہا، ورنہ عام لوگ تو یہ کہ منحرف کہہ رہے تھے. ہمارے دیکھو گھر کے افراد کے درمیان میں بھی ناچاکی ہوتی ہے، دل شکنی ہوتی ہے، اختلاف رائے ہوتی ہے. تو ہمارے اراکین کچھ دو چار ہمارے ممبران کی جو ہے
کے اختلاف رائے تھی. اچھا تحفظات تھے، وہ ان کے جائز تحفظات تھے اور ناجائز تحفظات بھی نہیں تھے. جائز تحفظات ہوتے ہیں، میری اپنی بھی تحفظات ہو سکتے ہیں، میرے بھی تحفظات ہو سکتے ہیں. تو خیر مطلب ہے آپس میں دل شکنی تھی، بات چیت ہو گئی، آپس میں شیر و شکر ہو گئے ہیں. اب کوئی اختلاف رائے نہیں ہے. میں یہ کہوں گا کہ اپوزیشن اور ٹریجری بینچ دونوں میرے لیے یکساں ہیں. میری خواہش ہوتی ہے کہ قوم کی تعمیر و ترقی کے لیے، علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے، خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے میری تمنا ہوتی ہے، میری خواہش ہوتی ہے کہ تمام لوگ، اسمبلی کے تمام اراکین ایک پیج پہ چلیں، ایک ساتھ چلیں. بے شک اپوزیشن ہو لیکن تعمیری اپوزیشن ہو. اپوزیشن بھی ہونا چاہیے، اپوزیشن نہ بھی ہو تو بھی غلط بات ہوتی ہے. اپوزیشن نہ ہو تو حکومتیں سو جاتی ہیں. اپوزیشن ہونا بھی چاہیے اور لیکن تعمیری اپوزیشن. اسمبلی کے اندر اپوزیشن ہو اور باہر آ کر شیر و شکر ہونا چاہیے. میں ایسی اپوزیشن چاہتا ہوں. سر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے وزراء جو ہے جن کے پاس مختلف محکموں کے قلمدان ہیں، تو ان کی کوئی ڈیلیوری آپ کو نظر آتی ہے؟ انشاءاللہ ڈیلیوری ہے بھی ہے، اور انشاءاللہ آئندہ اس سے آگے دیکھو نا، میں نے کہا ایک چیمے ہو رہی تھی، ایک تشویش کا عالم تھا، سب ہیو اینڈ کرائی میں دیکھ رہے تھے ایک دوسرے کو، ایک مایوسی سی تھی. اب انشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. انشاءاللہ اس سے آگے سر یہ مایوسی پی ڈی ایم سے تعلق رکھنے والی کسی جماعت کی شرارت تھی یا کہ یہ خود ہی اختلاف رائے کر رہے ہیں؟ اس خیر پی ڈی ایم کے کہنے میں ہمارے اراکین کبھی آ نہیں سکتے ہیں. ہمارے اپنے درمیان میں شکایتیں ہو سکتی ہیں، شکایتیں تھی بھی اور وہ ٹھیک ہو گئی. اور ہمارے یہ اراکین کسی کے اشارے پہ ناچنے والے اراکین نہیں ہیں. میں اس بات کی تو کم از کم میں خود گواہی دوں گا کہ یہ سارے سنجیدہ ہیں، سارے پڑھے لکھے ہیں. کسی کے اشارے پر ناچنے والا ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. جی جتنے وسائل ملے تھے وہ وسائل پورے خرچ ہو سکے سر؟ لیکن میں نے آپ کو عرض کیا نا کہ وسائل ملے اور تاریخ ساز ملے. 375 ارب روپے کا بجٹ کوئی معاملی نہیں ہے، آج سے پہلے کبھی ریکارڈ نہیں ہے، آپ خود کو پتہ ہے. لیکن وہ استعمال میں آ رہے تھے، لیکن بیچ میں قطغن ڈالا گیا. ابھی فورمز ہو رہے تھے، ابھی فورمز میں کافی بجٹس ہماری اسکیمیں پڑی ہوئی ہیں. انشاءاللہ فورمز ہوں گے، اور اگر ہمارے اوپر قطغن نہیں ڈالا گیا اور ہمیں پریشانی میں نہیں ڈالا گیا تو انشاءاللہ یہ اسکیمیں آگے چلیں گی بھی انشاءاللہ. سر اسمبلی کے اندر مختلف کمیٹیاں تشکیل دی جاتی ہیں مختلف امور کو سر انجام دینے کے حوالے سے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کمیٹیاں بھی فعال ہیں؟ جی بالکل، وہ ساری کمیٹیاں فعال ہیں اور کمیٹیاں اپنی اپنی جگہوں پر کام کر رہی ہیں. جی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری یہاں پہ فائننس کمیٹی کی میٹنگ تھی، اور وہ میٹنگ ابھی مطلب جاری و ساری ہے. آج پہلی نشست تھی، کل ایک اور نشست ہوگی، پرسوں ایک اور نشست ہوگی. پھر اسی سے متصل پھر ہمارا بجٹ سیشن ہونے جا رہا ہے 23 کو بجٹ سیشن ہوگا. پھر اس کے بعد 3 دن کے وقفے کے بعد بجٹ پہ بحث ہوگی. تو ایک تسلسل کے ساتھ انشاءاللہ جاری ہے. جی تو بڑے عرصے کے بعد یہ اجلاس بجٹ کے حوالے سے ہو رہا ہے، تو اب آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ ضرورت کے مطابق جو تسلسل سے اجلاس ہوں گے؟ میں یہاں پہ میں ایک بات کوٹ کروں گا. بڑے عرصے سے اجلاس ہونے کی وجہ بھی یہی ہے حلیم صاحب کہ دیکھیں ایز پر رول بائی ورچو آف پوسٹ مجھے جو ہے یعنی کہ اسپیکر کو جب گورنر نہیں ہوتا ہے تو گورنر کا قائم مقام اسپیکر ہوتا ہے ایز پر رول بائی ورچو آف پوسٹ. تو مجھے جو ہے نوٹیفیکیشن ہونا تھا، لیکن امپورٹڈ گورنمنٹ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ بھائی اسپیکر کو جو ہے چارج دیا جائے، گورنر کا قائم مقام گورنر کا. اور یہاں پہ ہمارے گورنر صاحب کو گئے ہوئے 2-2.5 مہینے کے قریب ہونے جا رہا ہے. 2.5 مہینوں سے جب گورنر نہیں ہے تو اجلاس کہاں سے ہوگا؟ گورنر سمن تو اجلاس کے لیے گورنر نے کرنا ہے. ابھی ہمارا جو سیشن ہونے جا رہا ہے وہ بھی ہم ریکویزیشن پہ کر رہے ہیں، اراکین کے ریکویزیشن پہ. ہم چونکہ ہمارا بجٹ پاس ہونا ضروری تھا تو بجٹ سیشن ہم ریکویزیشن پہ کرا رہے ہیں. تو ایک عرصے تک اجلاس اس لیے نہیں ہو سکا کہ اوپر سے امپورٹڈ گورنمنٹ نے سیشن گورنر کی تعیناتی نہیں کی، جس کی وجہ سے ہم سیشن نہیں کر سکے. تو آپ سمجھتے ہیں سر کہ گورنر کی تعیناتی عمل میں نہ آنے سے ان کو کیا فائدے ملے؟ یہ تو انہی کو پتہ ہے. یا تو وہ اپنا کوئی گورنر تقرر کر کے بھیج دیں، یا مثال کے طور پر ان کے گورنر آنے تک
न्यू गवर्नर के तकर्री तक बाई वर्चू ऑफ पोस्ट स्पीकर को कायम मकाम गवर्नर का चार्ज दे दें ताकि हमारे मामलात चलें। कितने समरीज पड़ी हुई हैं, हमारे कायम मकाम चीफ जस्टिस ने अभी ओथ लेना है, शकील साहब ने ओथ लेना है, वो भी इसी तरह यानी कि उसको ऑर्डर किया है, नोटिफाई हो गए हैं लेकिन अभी उसका ओथ नहीं हुआ है। इस तरह के मामलात पड़े हुए हैं और हमारे सेशन का ये हाल है। अभी सेशन होने के बाद बजट की मंजूरी भी गवर्नर ने अपने साइन से देना है, अब उनका क्या होगा। ये सारे आईनी बहरान आया हुआ है, तो ये चीज़ें हैं। तो जी नाजरीन, हमने प्रोग्राम में यकीनन गिलगित बल्तिस्तान असम्बली के हवाले से हमने बात करने की कोशिश की और स्पीकर साहब ने तमाम तर जो इश्यूज़ थे उन पर रोशनी डालने की कोशिश की और यकीनन गवर्नर की तैनाती अमल में ना आने से बड़े गंभीर किस्म के मसाइल जो है वो सर उठा रहे हैं। प्रोग्राम हवाले गिलगित बल्तिस्तान में हमने गिलगित बल्तिस्तान को दरपेश जो मसाइल हैं उनके हवाले से हमने मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से हमने बात करने की कोशिश की। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पज़ीर होता है। अल्लाह करीम हर घर गली महल्ला शहर शुबा और मुल्क और शाद और आबाद रखे, आमीन।